अस्सलाम वालेकुम। मैं जवाद हसन जोई आपकी खिदमत में हाजिर। आज हमारा टॉपिक कपास का न्यूट्रिशनल प्लान यानी कपास में खाद्यों का इस्तेमाल कैसे किया जाए। कपास की बिजाई, खेल का साइज़, पौधों का दरमियानी फासला, इस बारे में तो पहले एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। आज हम इसके न्यूट्रिशनल प्लान यानी खाद्यों के प्लान पर बात करेंगे। अगेती कपास, ज़ाहिर है इस वक्त अगेती कपास की काश्त हो चुकी है, हो रही है और कुछ दिनों तक जारी रहेगी। कपास को सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन यानी यूरिया की ज़रूरत होती है और जितनी यूरिया आप अप्लाई करें उसका निस्फ यानी कि उससे आधी फास्फोरस और पोटाश इस्तेमाल करनी चाहिए। ये तो एक जनरल फार्मूला है। अब आते हैं कि हम कैसे मुख्तलिफ़ खादों को किन औकात में कितनी मिकदार में इस्तेमाल करें ताकि हमारी कॉस्ट एफिशिएंट क्रॉप भी रहे और उसकी पैदावार भी बेहतरीन आए। कपास की काश्त करने के बाद जब उगाव मुकम्मल हो जाए 4 से 6 इंच के दरमियान छिदराई करनी चाहिए, छांटी करनी चाहिए, यानी इजाफी पौधे निकाल देने चाहिए। एक पौधा बकाया बचाना चाहिए, जो सबसे सेहतमंद पौधा हो उसको बचाना चाहिए। कपास की छांटी या छिदराई में देरी ना करें, बहुत लेट ना करें, उससे पौधे की ग्रोथ अफेक्ट होती है, पौधे का रूट स्ट्रक्चर अफेक्ट होता है। इसलिए 6 इंच तक हर हालत में कपास की छांटी या छिदराई कर लें। जब आप छिदराई कर लें, छांटी कर लें, उसके बाद जो पानी लगाएं उस पानी से पहले 1 बैग DAP या 1 बैग जोरावर केरा कर दें वाटर चैनल में। बेहतरीन तरीका पोटाश की खाद की एप्लीकेशन का ये है कि आप MOP 50 किलो वाली बोरी में से जिस कदर चाहें, जितनी देना चाहें, वो इसी DAP के साथ या जोरावर के साथ मिक्स करके केरा कर दें। मैं ये तजवीज़ करूँगा कि इस स्टेज पर 25 किलो MOP लाजमी दें। इस स्टेज पर DAP या जोरावर के साथ MOP 25 किलो मिक्स करके केरा कर दें। अगर SOP देना चाहते हैं तो फिर इस स्टेज से थोड़ा सा आगे जाके दी जाएगी। अगर इस स्टेज पे आप MOP अप्लाई नहीं कर रहे DAP के साथ, तो जब फूल नज़र आना शुरू हो जाएं उस स्टेज पर भी आप पोटाश की एप्लीकेशन कर सकते हैं। उस वक्त MOP का केरा भी कर सकते हैं या उस वक्त SOP 50 किलो वाली में से जुज़वी डोज। जब हम पोटाश को फ्लड करते हैं तो जितनी भी हम पोटाश देना चाहें उसको स्प्लिट करके इस्तेमाल करें, उसे एक ही किस्त में मत दिया करें। सिर्फ MOP को हम एक किस्त में दे सकते हैं, SOP को एक किस्त में ना दिया करें। अगर SOP फ्लड करनी है तो फिर उसको जिस कदर आप तय कर रहे हैं उसको 2 हिस्सों में तकसीम करें। पहला हिस्सा उसका फूल नज़र आने पर फ्लड करें, दूसरा हिस्सा उसका उस वक्त फ्लड करें जब आपके पौधे पर 10 से 15 टेंडे नज़र आएँ। आपको कपास को ज़्यादा नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है क्योंकि हमारी ज़मीनों में नाइट्रोजन दस्तयाब नहीं है। कपास के पौधे को अपनी बढ़ोतरी के लिए, सरसब्ज़ रखने के लिए, सेहतमंद फल के लिए नाइट्रोजन की ज़्यादा ज़रूरत होती है। कपास, अगेती कपास ख़ास तौर पे जब तक 40 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जे हरारत नहीं होता उस वक्त तक हम बिला झिझक यूरिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी जब तक दर्जे हरारत 40 नहीं होता उस वक्त तक कपास की नाइट्रोजन की ज़रूरत हम यूरिया से पूरी करेंगे। 40 डिग्री के बाद अगर हम नाइट्रोजन यूरिया की शक्ल में अप्लाई करेंगे तो देखने में ये आया है कि क्योंकि क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम होती है कपास के पौधे में गर्मी के ख़िलाफ़, और जब उस शदीद गर्मी में यूरिया कपास को दी जाती है तो कपास अपना फल गिराना शुरू कर देती है, जिसे फ्रूट शेडिंग कहते हैं। शदीद गर्मी में यूरिया के इस्तेमाल से लीफ कर्ल वायरस का भी ख़तरा होता है। अब इसके चांस कम हैं। अब जो सीड आए हैं उनमें लीफ कर्ल वायरस लगने का ख़दशा बहुत कम है, लेकिन हाई डोज या ज़्यादा नाइट्रोजन यूरिया की शक्ल में इस्तेमाल करने से लीफ कर्लिंग हो सकती है। कभी भी कपास को शुरू की स्टेज पर पूरा बैग यूरिया मत दिया करें। शुरू में जब भी यूरिया की एप्लीकेशन करें तो 25 किलो फी एकड़ के हिसाब से करें। कपास के बारे में कहते हैं कि इसको माइक्रो न्यूट्रेंट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, इसे सल्फेट या जिंक की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर हम इस पहली यूरिया के साथ 1 से 1.5 किलो तक सल्फ़र फ्लड कर देंगे, उससे हमें कपास की बढ़ोतरी में फ़ायदा होगा, कपास के फ्रूटिंग में फ़ायदा होगा, क्योंकि बुनियादी तौर पे ये है तो तेलदार जिन्स, इसके बिनोले में तेल होता है।
تو اس لیے پہلی یوریا کے ساتھ 1.5 کلو سلفر فلڈ کر دیں۔ پہلی یوریا اس وقت فلڈ کریں جب کپاس کا قد 8 سے 9 انچ ہو جائے، اس سے پہلے اتنی زیادہ نائٹروجن کی ضرورت نہیں ہوتی، یا آپ محسوس کریں کہ آپ کی کپاس کا قد 9 انچ سے چھوٹا ہے لیکن اس کا رنگ بہت ہلکا ہے، تو پھر اس سٹیج سے پہلے بھی تھوڑا یوریا آپ فلڈ کر سکتے ہیں۔ جس وقت پودے پر گڈی، پھول اور ٹینڈا، یہ فروٹ کی تینوں شکلیں آپ کو نظر آ جائیں، اس وقت نائٹروجن کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ اس وقت اس کو متواتر نائٹروجن دیتے رہیں۔ کچھ دوست یہ کرتے ہیں کہ وہ 15 دن کے وقفے سے 1 بیگ یوریا دیتے ہیں۔ میں یہ تجویز کروں گا کہ 15 دن کے وقفے سے اگر آپ کی پریکٹس ہے تو جاری رکھیں، آپ اس سے مطمئن ہیں، لیکن بہترین طریقہ یہ ہے کہ جب بھی پانی لگائیں ہر ہفتے 25 کلو یوریا دے دیں۔ جب آپ کو اپنے کپاس کے پودے پر 5 سے 8 ٹینڈے بنے ہوئے نظر آ جائیں تو اس وقت آپ تھوڑی سی پوٹاش فلڈ کر دیں۔ وہ تھوڑی سی پوٹاش ایم او پی بھی ہو سکتی ہے 50 کلو والی، ایس او پی بھی ہو سکتی ہے، اور واٹر سولیبل 25 کلو والی ایس او پی بھی ہو سکتی ہے۔ میں ہمیشہ یہ تجویز کرتا ہوں کہ ہمیشہ 50 کلو والی کھاد استعمال کریں، ایک تو یہ سستی پڑتی ہے، دوسرا اس کی 2 نمبری کے چانس کم ہوتے ہیں۔ اسٹیج پر جس قدر چاہیں آپ پوٹاش فلڈ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ایم او پی یا ایس او پی 50 کلو والی دینا چاہتے ہیں اور شروع میں ڈی اے پی کے ساتھ آپ نے پوٹاش کی اپلیکیشن نہیں کی، تو اس سٹیج پہ کم از کم 25 کلو ایم او پی یا ایس او پی دیں۔ ایم او پی اور ایس او پی جو 50 کلو والی ہیں یہ دونوں پانی میں حل ہو جاتی ہیں۔ ایم او پی کو آپ شاپر نکال کر نکے میں رکھ دیں تو یہ خود بخود گھل کے چلی جائے گی۔ ایس او پی جو 50 کلو والی ہے یہ 200 لیٹر پانی میں 15 کلو اگر ڈالیں گے تو یہ حل ہو جائے گی، اس سے زیادہ ڈالیں گے تو نیچے بیٹھ جائے گی۔ جب کپاس پر 10 سے 15 ٹینڈے آپ کو نظر آئیں کہ فی پودا ایوریج 10 سے 15 ٹینڈے ہیں، تو اس سٹیج پر 1 بیگ نائٹروفاس یا 8 کلو ایم اے پی واٹر سولیبل، اس کے ساتھ 20 کلو یوریا، یہ لازمی فلڈ کریں۔ جب درجہ حرارت 40 ڈگری سے زیادہ ہو جائے، اس وقت اگر کپاس کو ظاہر ہے اس وقت بھی نائٹروجن کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس سٹیج پر ہم یوریا استعمال نہیں کر سکتے۔ جیسے بتایا کہ یوریا کے سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں، اس سٹیج پر آپ کین گوارا کا استعمال کریں۔ کین گوارا میں گو نائٹروجن کی مقدار کم ہوتی ہے، لیکن یہ زیادہ بہتر، ہمارے کسان دوست سادہ لفظوں میں سے ٹھنڈی کھاد کہتے ہیں، اور یہ واقعی گرمی میں یہ پودے پر منفی اثرات نہیں لاتی۔ سوال یہاں پر یہ ہے کہ کب تک ہم اگیتی کپاس کو یہ کھادیں جاری رکھیں۔ اگیتی کپاس ہم لگاتے ہیں، جیسے پہلی ویڈیو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اگیتی کپاس 4 مختلف ٹائم فریمز میں تقسیم کی گئی ہے، یہ میں نے تقسیم کی ہے۔ یہ عموماً ایسے ہوتا ہے کہ 5 مہینے میں جسے آپ نے برداشت کرنا ہے، 7 مہینے، 9 مہینے اور پورا سال۔ اگر آپ نے 5 مہینے میں اپنی کپاس برداشت کرنی ہے اور اس کے بعد آپ مکئی کی طرف جانا چاہتے ہیں، تو اس سٹیج پر آپ نے اپنی آخری فرٹیلائزر 10 جون سے پہلے اپلائی کر دیں، اور یہ جو آخری فرٹیلائزر ہو یہ کین گمارا ہو، اور کسی کھاد کی کوئی خاص ضرورت نہیں۔ اگر آپ 7 مہینے یعنی اس کے بعد آپ رایا کی طرف جانا چاہتے ہیں، تب آپ 25 جون تک اپنی آخری کھاد کی اپلیکیشن کر دیں۔ اس کے بعد کھاد ضائع ہوتی ہے، پودا فروٹ زیادہ لے چکا ہوتا ہے، پودے کو بنیادی طور پہ اپنے فروٹ پکانے کی طرف مائل ہو چکا ہوتا ہے، ویجیٹیٹو گروتھ ایک بار اس کی رک جاتی ہے۔ تو اس سٹیج پر کبھی بھی کوشش بھی نہ کریں کہ جی کپاس کو ہم نے چلانا ہے یا اس کی ویجیٹیٹو گروتھ کرانی ہے۔ اس سٹیج پر کپاس ویجیٹیٹو گروتھ نہیں کرتی، اور آپ جو بھی فرٹیلائزر اسے دے رہے ہوتے ہیں بڑھوتری کے لیے، وہ سب ضائع ہوتے ہیں جب تک آپ پہلی چنائی نہیں کر لیں گے۔ کپاس ویجیٹیٹو گروتھ نہیں کرے گی، اس لیے کھادیں ضائع نہ کریں۔ 9 ماہ اور سال والی فصل کو بھی آخری کھاد آپ زیادہ سے زیادہ 25 جون تک اپلائی کر دیں، اس کے بعد اس کو تھوڑا گیپ دیں۔ 7 مہینے والی کپاس جس میں آپ نے رایا کاشت کرنا ہے، اس کو آپ 25 جون تک ایک اپلیکیشن، فرسٹ فیز اپلیکیشن مکمل کر لیں گے۔ اس کے بعد آپ نے ایک بار اس کو ویجیٹیٹو گروتھ لینے کے لیے کہ مزید وہ پھل لے، ایک بار گوارا کا استعمال آپ کر سکتے ہیں، کرنا بھی چاہیے تاکہ وہ ویجیٹیٹو گروتھ کرے۔ اگر اس دوران موسم ٹھنڈا ہو جائے، بارشیں وغیرہ ہو جائیں، تو اس یوریا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔
لیکن شدید گرمی میں یوریا نہ استعمال کریں۔ آپ 8 کلو واٹر سولیبل MAP اگر ساتھ فلڈ کر دیں گے تو اس کے بڑے اچھے ایفیکٹس آئیں گے کہ جب ہم دوبارہ ایک بار بڑھوتری سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں کپاس کی جو ایک پچھلے پھل کی وجہ سے رک گئی تھی، تو اس سٹیج پر واٹر سولیبل MAP 8 کلو فلڈ کر دیں۔ کچھ لوگ یہاں پہ DAP بھی فلڈ کرتے ہیں، بہتر ہے کہ آپ 8 کلو MAP فلڈ کریں، اس سے بڑھوتری واقعی تیز ہو جاتی ہے، یا نیا شگوفہ یا کومپل جو ہے وہ تیزی سے نکلتی ہے۔ 9 مہینے والی کپاس یعنی جس کے بعد آپ نے گندم کاشت کرنی ہے، تو اس کو آپ نے ہر حالت میں یا لازمی اگست میں تھوڑی فاسفورس اور پوٹاش اپلائی ضرور کرنی ہے۔ اگست میں موسم اگر گرم ہے، شدید گرم ہے، تو تھوڑا گمارے کے ساتھ آپ اس کو چلائیں۔ اگر موسم 40 سے کم ہو رہا ہے یا 40 تک آ رہا ہے تو پھر آپ یوریا بھی استعمال کر سکتے ہیں نائٹروجن کے لیے، لیکن 9 مہینے والی فصل کو اگست میں ایک بار فاسفورس اور پوٹاش کی اپلیکیشن ضرور کریں۔ فلڈنگ میں کریں، کیرے میں کریں، جس طرح آپ کے لیے آسانی ہو۔ پورے سال کی اگر آپ نے فصل لینی ہے تو اپنی کھاد کی آخری اپلیکیشن 20 ستمبر تک یا زیادہ سے زیادہ 25 ستمبر تک آپ اپنی آخری اپلیکیشن کر لیں۔ اگر آپ نے گلابی سنڈی کو کنٹرول کر لیا ہے، آپ کی فیلڈ میں کنٹرول ہے گلابی سنڈی، تو آپ 25 ستمبر تک اپنی آخری کھاد کی اپلیکیشن کر سکتے ہیں۔ اس کا افیکٹ آخری اوئے جو ہم چنواتے ہیں پھٹی کے، ان پر آتا ہے اور وہ وزندار ہوتی ہے۔ اب آتے ہیں کپاس کے فولیئر مینجمنٹ کی طرف۔ کپاس کی فولیئر مینجمنٹ میں جو سب سے کی رول یا سب سے بہترین فولیئر ہے وہ نائٹروجن۔ اگر آپ نائٹروجن کا فولیئر کرتے ہیں تو اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے اور اس کے اثرات سب سے مثبت ہوتے ہیں۔ عموماً کمپنیاں تجویز کرتی ہیں NPK کے فولیئر، میں تجویز کروں گا کہ صرف نائٹروجن کے فولیئر آپ کریں۔ فولیئر میں آپ یوریا استعمال کریں، فی ایکڑ 2 کلو سے زیادہ مت استعمال کریں۔ 120 لیٹر پانی، 2 کلو یوریا یہ آپ فولیئر میں استعمال کر سکتے ہیں۔ زہروں کے سپرے کے ساتھ اگر آپ یوریا شامل کریں گے تو یوریا کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس کی ایفیشنسی ویسے رہے گی، لیکن زہروں کے اثرات تھوڑے کمزور ہو جائیں گے۔ پیسٹ کے جو سپرے آپ کرتے ہیں اس میں یوریا شامل نہ کیا کریں۔ کسی بھی سٹیج پر جب آپ کے پودے پر نمبر آف باؤلز 15 سے زیادہ اور آپ کو پوٹاشیم یا پوٹاش کی اپلیکیشن کیے ہوئے 15 سے 18 دن گزر چکے ہیں، تو پوٹاشیم نائٹریٹ کا فولیئر کر دیں، اس کے ریزلٹس بھی بہت اچھے آتے ہیں۔ زنک کی اپلیکیشن کر سکتے ہیں، 1 سے 2 کلو اپلائی کر سکتے ہیں، اس صورت میں کہ آپ کی زمین میں زنک کی ڈیفیشنسی ہے۔ اگر زمین میں زنک کی ڈیفیشنسی نہیں ہے تو کپاس کو زنک کی ضرورت فلڈنگ میں نہیں ہے، کسی سٹیج پر آپ فولیئر میں یوز کر سکتے ہیں۔ ایسے ہی بوران کی فلڈنگ کی ضرورت نہیں ہے کپاس کو، بوران بھی 1 سے 2 مرتبہ، 5 ماہ والی فصل میں 1 مرتبہ کافی ہے، اور 9 سے 1 سال والی فصل میں 2 بار آپ بوران کی اپلیکیشن کر سکتے ہیں۔ 100 سے 150 گرام بوران فولیئر میں آپ یوز کر سکتے ہیں۔ زنک کی مقدار 150 سے 200 گرام 120 لیٹر پانی میں استعمال کریں۔ فولیئر ہمیشہ اکیلا کیا کریں، جب بھی فولیئر کرنا ہو اس میں آپ تھوڑا زنک شامل کر لیں، یا نائٹروجن تو ویسے ہی سب سے زیادہ فائدہ مند ہے، یوریا شامل کریں گے تو 1 سے 3 فولیئر آپ کپاس میں کر سکتے ہیں، اور کس ترتیب سے کرنے ہیں، ان میں کیا چیزیں استعمال کرنی ہیں وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ 5 ماہ والی کپاس میں 2 بوری یوریا، 1 بوری نائٹروفاس یا MAP اور یوریا کا کمبینیشن، اور 1 سے 1.5 بوری گین گمارا، یہ لازمی دیں۔ 7 ماہ والی فصل میں 2.5 بوری یوریا اور 1 سے 1.5 بوری گین گمارا۔ 9 ماہ کی فصل میں 3 بوری یوریا اور 1.5 سے 2 گین گمارا۔ 12 ماہ کی فصل میں 3 سے 4 بوری یوریا، 2 بوری گین گمارا، اور اضافی فاسفورس اور پوٹاشیم یہ پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ یہ جو کھادیں میں نے آپ کو تجویز کی ہیں یہ کم از کم ہیں، اس سے تھوڑی سی اضافہ کر سکتے ہیں، کیونکہ موسم، کپاس کی گروتھ، فروٹنگ، ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، پودے کی ضرورت دیکھتے ہوئے آپ جو تجویز کی گئی کھادیں ہیں ان میں رد و بدل کر سکتے ہیں۔ اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ جب بھی نئی ویڈیو اپلوڈ ہو
آپ کی اسکرین پر اس کا نوٹیفیکیشن آئے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. السلام علیکم.